আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের সামনে যে শেখ এখন উপবিষ্ট তার নাম হলো হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ নদভী। এনার জন্ম হলো আমাদের পশ্চিমবঙ্গেরই মালদাহ জেলায়। তো ইনি অনেক ছোটবেলায় বাইরে চলে গিয়েছেন লখনউতে, সেখানে তিনি পড়াশোনা করেছেন এবং নাদওয়াতুল উলামা থেকে উনি আলিম এবং ফাজিল স্পেশাল হাদিসের উপরে তিনি ডিগ্রি করেছেন নাদওয়াতুল উলামা থেকে এবং সেখান থেকে তিনি ফারেক হয়েছেন এবং তিনি হলেন নাদওয়াতুল উলামার একজন মুহাদ্দিস, একজন শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা খালিদ নদভী গাজীপুরি সাহেবের তিনি জামাই। তো এখন তিনি লখনউতে থাকেন। লখনউ শহরের একটা মাদ্রাসা সৈয়দ জামিয়া সৈয়দ আমির আলী শহীদ, সেই মাদ্রাসার তিনি মুহতামিম ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে ওনার নিজস্ব একটি মেয়েদের মাদ্রাসা উনি চালাচ্ছেন, মাদ্রাসা রওদাতুজ জাহরা লখনউ শহরেই। তিনি এখন বর্তমান সেই মাদ্রাসার মুহতামিম, তিনি সেই মাদ্রাসা এখন পরিচালনা করছেন। তো হযরত এসেছেন এবং এই ইভেন্টে আমরাও তার কাছ থেকে কিছু বক্তব্য আমরা শুনে নেব इंशाअल्लाह। ये हमारे जो दस्तरबंदी का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जामिया रहमानिया टोटल 100 लड़कों को दस्तरबंदी का एहतमाम किया है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर जलसा मुफक्किर इस्लाम खतीब मुफ्ती अल्लामा फज़ीलतुश शेख मौलाना अब्दुल क़य्यूम जअलकुमुल्लाहु लना खैरन व बरका व ज़रियतन लिस्सऊद व तसल्लुक़ लिल उम्मतिल इस्लामिय्या अल गारिक़ा। अल्लाहुम्मा आमीन। उलमाए इज़ाम, हमारे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रात, आज का ये बयान बहुत मुख्तसर मैं करूँगा और एक सवाल से मैं शुरू करता हूँ, और उससे पहले मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक चंद कलमात कहने की तौफीक अता फरमाए। I pray to my Lord, the Creator, the Maker, the Shepherd, to give us more power to speak about Quran and Sunnah। हजरात, एक सवाल है, The great question arises, एक बड़ा सवाल है। वो सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने हमको आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन हम दूसरे के मोहताज हैं। ये कैसा अशरफुल मखलूक़ात है कि हम सांस भी नहीं ले सकते, हम खा भी नहीं सकते, हम पी भी नहीं सकते, हर चीज़ में हम दूसरे के मोहताज हैं। क्यों हम दूसरे के मोहताज हैं? कैसी हमारी फजीलत है? ये तफावुक कैसा है? अशरफुल मखलूक़ात कैसे हम हैं, हम दूसरे के मोहताज हैं? इसका मुख्तसर आंसर और जवाब ये है कि दरअसल हमारे अंदर अल्लाह की जो नियामतें हैं उनकी ज़रूरियात रखी गई हैं। नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ जो है वो हमारे अंदर है।
اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام چیزوں کو مسخر کیا ہے. ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو نوازا. خشکی میں، دریا میں، فضا میں، ہر جگہ میں سفر کرنے کی تمام سہولیت اللہ تعالیٰ نے عنایت کر دی. اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق ہم کو دیے. ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم ویج بھی کھاتے ہیں، ہم نان ویج بھی کھاتے ہیں، سب چیزیں ہم کھاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فضیلت بھی دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. بہت ساری وہ نعمتیں ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے نشاور کر کے رکھی ہیں. ان اللہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. لیکن ہمارے دوست اور بزرگوں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو استعمال کیسے کریں؟ استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جب یہ سوال کا جواب آتا ہے تو پھر ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں علم کی ضرورت ہے، تمام علوم کے لیے ضرورت ہے. پھر یہاں ضرورت پڑتی ہے ہمیں بایو کے لیے، ہمیں جیولوجی کے لیے، ہمیں بوٹنی کے لیے، ہمیں فزکس کے لیے، ہمیں کیمسٹری کے لیے، ہمیں سائنس کے لیے، ہمیں انجینئرنگ کے لیے، ہمیں فن طب کے لیے تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن یہ وہ علوم ہیں کہ ان علوم کی وجہ سے، ان علوم کے ذریعے سے دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہوا، دنیا میں کبھی شانتی نہیں آئی. آج پوری دنیا میں دیکھیں گے اس علوم میں لوگ ترقی کر چکے ہیں، اس کے باوجود آج دنیا میں دیکھیں گے خرافات ہے، کرپشن ہے، فساد ہے، ذلت ہے. اب جہاں دیکھیں گے کہ میں بات نہیں کرتا مسلمانوں کی، میں بات نہیں کرتا ہندو بھائیوں کی، میں انسانیت کی بات کرتا. پوری دنیا میں جہاں دیکھیں گے انسان پریشان ہے، انسان ظلم میں، انسان کی انسانیت سسک رہی ہے. یہ علوم کیسا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو علوم ہیں، ان علوم کو علم عرفانی کی ضرورت ہے. ایسے علم کی ضرورت ہے جس میں خدا کی یاد ہو، جس میں خدا کا تذکرہ ہو، جس میں خدا سے ربط ہو، جس میں خدا سے لگاؤ ہو. ہمارے محترم سامعین حضرات، یہ علوم آپ کو کہاں ملیں گے کہ جو آپ کو اپنے رب سے جا کے جوڑ دے؟ یہ ایک علم ہے، علم الہی. اور ایک علم الہی کا ایک ہی مدرسہ ہے اور اس کا ایک معلم ہے. وہ مدرسہ آپ کو کہاں ملے گا؟ وہ مدرسہ مدرسۃ الرسول ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ میں بنایا ہے. اور پوری دنیا میں جو مدارس آپ دیکھیں گے، یہ مدارس اسی مدرسے کا برانچ ہے، مدرسہ رسول کا برانچ ہے. اور وہاں سے ہر جگہ سلیکٹ ہو کر کے اس کو بنایا گیا ہے. آپ اس جگہ میں آئے ہیں اور جو شرکاء اس جگہ میں موجود ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اس جگہ میں آئے ہیں اب تقریر سننے کے لیے. اس جگہ میں مت آئیے اس کے در و دیوار کو دیکھنے کے لیے، اس کی عمارت کو دیکھنے کے لیے، اس کے محراب و مسجد کو دیکھنے کے لیے. اس ادارے میں آئیے. یہاں اس ادارے میں آنے کے بعد جو ادارے کے افراد ہیں، جو ادارے کے بانی ہیں، جو ادارے کے مؤسس ہیں، ان کے درد کو دیکھے، ان کی فکر کو دیکھے، ان کی طرف کو دیکھے، ان کی کوشش کو دیکھے. میں سلام کرتا ہوں حضرت مولانا عبد القیوم صاحب پہ، کس کس در پہ انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مدرسہ بنانا بہت آسان ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کمرہ یوں ہی بن گیا؟ ایسا نہیں بنا ہمارے دوستوں اور بزرگوں. یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، لیکن اس کانٹوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھول پیدا کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اس لیے یہ بھی سنت رسول ہے. میں حضرت کو کہتا ہوں کہ شکست خوردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس راستے میں آپ نے قدم رکھا ہے، جس ادارے کو آپ نے بنایا ہے اور جس شاخ کو آپ نے لے جا کے اس سے ایفیلیٹڈ کرایا ہے، اپنے برانچ بنایا ہے، اس راستے میں پھول کبھی نہیں بچھائے جاتے، اس راستے میں ہمیشہ کانٹے بچھائے جاتے. یہ سنت رسول ہے. میرے رسول کے لیے، میرے حبیب کے لیے، طہ یاسین کے لیے، مزمل مدثر کے لیے کبھی بھی پھول نہیں بچھائے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اجڑیاں اس پہ ڈالی گئی، کوڑے اس پہ ڈالے گئے. یہی سنت ہے، سنت رسول. ہمارے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمارت یوں ہی بن گئی؟
اس کے لیے فقیر بننا پڑا ہے، اس کے لیے مسکین بننا پڑا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ یہ مسکین وہ مسکین نہیں ہے جو عام لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں. یہ بگر ہے بٹ ناٹ بگر آف یو، بگر آف لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم who is the leader of the messenger. جو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فقیر ہیں، یہ عام لوگوں کے فقیر نہیں ہیں. یہ جھولا پھیلاتے ہیں، یہ اپنے جا کے داستان کو پھیلا دیتے ہیں، اپنے جا کے جھولی کو پھیلاتے ہیں. کس لیے پھیلاتے ہیں؟ ہمارے آپ کے بچوں کے لیے. یہ وہ مدرسے ہیں کہ اس مدرسے سے کون نکلتے ہیں؟ وہ رسول الانبیاء نکلتے ہیں. ہمارے دوستوں اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہمارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء. میں یہ پوچھتا ہوں، یہاں پڑھنے والے ہمارے حدیث کے طلبہ ہیں، یا تفسیر پڑھنے والے ہیں، یا ادب پڑھنے والے ہیں، ہمارے علماء کرام کے ہجوم اس جگہ میں ہیں. میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے رسول تو ایک ہے، ہم تو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. Our Lord sent the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to take out the person from darkness to light. اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول کو بھیجا، ایک آخری رسول ہے کہ لوگوں کو ضلالت سے، گمراہی سے روشنی کی طرف لے کے جائیں. لیکن حدیث کے جملے کو دیکھیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. میرے نبی ایک ہیں، ترکیب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان العلماء ورثۃ النبی، اس لیے کہ ہمارے نبی تو آخری ایک ہیں، لیکن ورثۃ الانبیاء کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو جامعہ رحمانیہ ہے، اور جس جامعہ رحمانیہ کے اندر رحمانیہ لفظ کو جوڑا ہے ہمارے حضرت نے، کہ رحمانیہ لفظ کو جوڑا ہے، یہ رحمانیہ رحمہ سے ہے اور یہ رحمان سے بنا ہے. میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذات، اپنے اللہ نام کے ساتھ جس وصف کو سب سے پہلے جوڑا ہے وہ وصف رحمان کا وصف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان پہلے آیا ہے. سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان بھی اس جگہ میں آیا ہے جہاں قرآن کی تعلیم کی بات آتی ہے. اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اول علم القرآن، الظاہر علم القرآن، الآخر اول القرآن، المہیمن اول القرآن، القدوس اول علم القرآن. لیکن اللہ تعالیٰ جب اس نام کو علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے تو کہتا ہے الرحمن علم القرآن. تو وہی وہ رحمان ہے کہ جس رحمان کو جامعہ رحمانیہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ رحمان کی مادے کے لفظ اور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رحمان بھی ہے. لیکن جہاں قرآن کے اندر ٹکراؤ ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمان کو پہلے لایا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں؟ رحمان وصف ہے، اس کے اندر جامعیت ہے، اس کے اندر ہماگیری ہے، اس کے اندر اپنا بھی ہے، اس کے اندر غیر بھی ہے، اس کے اندر مومن بھی ہے، اس کے اندر غیر بھی ہے، اس کے اندر دنیا بھی ہے، اس کے اندر آخرت بھی ہے. سب اس داون کے اندر ہے. یہ جو جامعہ رحمانیہ ہے، تو یہ جامعہ رحمانیہ ہمارے دوستوں اور بزرگ اس لیے ہے کہ اس کا جو پھل ہے، اس کا پھل اپنا بھی کھائے، اس کا پھل غیر بھی کھائے. ہمارے دوست احباب جو اس جامعہ میں، اس جگہ میں آئے ہیں، یہاں سے پیغام لے کے جائیے اور یہاں سے میسج لے کے جائے اپنے گھر میں، تاکہ یہاں کی جو ہوائیں ہیں وہ آپ کے گھر میں چلے. ہمارے بھائیوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مدرسہ بنا ہے، یہ جو جامعہ بنا ہے، اس کے پس منظر کو دیکھیں، اس کی فکر کو دیکھیں، اس کے درد کو دیکھیں، ہمارے حضرت کی آہ سحر گاگی کو دیکھیں. آپ کو لگتا ہے بہت آسان ہے، بہت ہو مشکل ہے. میں آپ کو یہ مثال دے کے ختم کرتا ہوں. ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، مدرسے والے بھی پریشان ہوتے ہیں، مؤسس بانی بھی پریشان ہوتے ہیں، اساتذہ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور جتنے افراد اس جگہ میں آئے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ میں پریشان ہیں. ہر ایک ظالم کے ظلم میں پس رہے ہیں اور ظالم کی چکی میں پس رہے ہیں. لیکن جو پریشان ہیں، جو مظلوم ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اس دھرم کے ماننے والے ہیں، آپ اس رسول کے ماننے والے ہیں،
آپ اس خدا کے ماننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے رسول دیا ہے کہ جس رسول کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے. آپ اگر پریشان ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے. آپ کی زندگی کی ایک مختصر پہلو کا ایک جز میں بیان کرتا ہوں. اس لیے بچے کھڑے ہیں, یہاں مہمان رسول موجود ہیں, اس چمن کے جو یہاں پروردہ ہیں وہ اس جگہ میں موجود ہیں. میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی ایسا وقت بھی گیا ہے آپ پریشان ہیں, آپ بہت زیادہ پریشان ہیں, آپ کے سامنے غار ثور ہے, آپ کے سامنے حبشہ کی ہجرت ہے, آپ کے سامنے مدینے کی ہجرت ہے, اور اس سے بڑھ کر پریشانی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ دعوت کی ذمہ داری میں حد سے زیادہ پریشان حال ہیں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں. ان حالات میں اللہ سبحانہ وتعالی حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ میرے رسول پریشان ہیں, میرے محبوب پریشان ہیں, جا کے کہتے ہیں ان کو کہہ دو, میرے رسول کو جا کے بتا دو کہ اتنا پریشان نہ ہو. یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو جا بحق نہ کریں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. بخا کا لفظ آیا ہے مادہ سے. یہاں تفسیر پڑھنے والے ہیں ہمارے علامہ اس جگہ میں موجود ہیں. بخا کہتے کس کو ہیں؟ بخ کہتے ہیں کسی چیز کے آخری انتہا کو. بخ العرض کہتے ہیں کہ جو زمین کو رونتے ہوئے اس کی رویدگی کا آخری حد ہو جاتی ہے تو اس کو بخ العرض کہتے ہیں. تو جب کوئی آخری حد تک پریشان ہوتے ہیں اس کے لیے عربی زبان میں بخ کا لفظ آتا ہے. تو ہمارے بھائیوں, اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک تسکین دی کہ میرے رسول پریشان مت ہونا, ان کے پیچھے کے ایمان نہ لے کے آئے. اس لیے کہ جو ظالمین ہیں, ظالمین سمجھتے ہیں ان کے سامنے جو دنیا ہے یہ دنیا آخری ہے. جو ظالم ہوتے ہیں وہ ظالم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جو ڈیکوریشن ہے, دنیا کی جو خوبصورتی ہے, دنیا کی جو زینت ہے یہ آخری ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بعد فوراً یہ بتا دیا کہ سن لو اے ظالموں, جو میرے رسول پہ ظلم کرتے ہیں, میرے رسول کو جو پریشان کرتے ہیں, اور جو رسول کو پریشان کریں گے وہ رسول الانبیاء کو بھی پریشان کریں گے, جو نبی کے وارث ہیں وہ بھی پریشان کریں گے. میں نے کہا یہ سوال کیا تھا کہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء, اس لیے کہ جو انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہوں گے تو ان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی اکلیل خلافت بھی ان کے اندر ہوگی, اور ان کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بھی ان کے اندر ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے اندر جو حق ہے وہ حق کی دعوت بھی ان کے اندر ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے اندر زہد بھی پایا جائے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بھی ان کے اندر پایا جائے گا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ان کے اندر پائی جائے گی. تمام انبیاء کرام کے جامع اوصاف کے مالک ہوں گے اور ان کے اندر ساری چیزیں پائی جائیں گی. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے بعد ذکر کر دیا نبی کو تسکین دینے کے لیے کہ ظالمین دنیا کو آخری سمجھتے اس کی زینت کو, لیکن اس کی جو زینت ہے اسی دنیا میں مٹ جائے گی. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. جو روئے زمین کے اندر جو زینت ہے یہ زمین کی زینت بنائی گئی ہے, اور تو اس لیے صرف ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ سب سے احسن, افضل, افوق اور اعلیٰ عمل کون کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ یہ دراصل بہترین عمل کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں. دنیا کی زینت دنیا میں رہ جائے گی. ہمارے دوستوں اور بزرگوں, اس کے بعد ایک آیت پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں. رسول اس حال میں پریشان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مثال بیان کی گئی. وہ مثال کن لوگوں کی بیان کی گئی؟ ہمارے لیے رسول آئیڈیل ہیں, لیکن رسول کے سامنے کچھ افراد ایسے ہیں کہ ان کی مثال لا کے رکھی گئی. ان کی کیا مثال رکھی گئی کہ اے رسول آپ اگر پریشان ہیں تو پریشانی میں آپ دیکھیں کہ آپ سے پہلے جو پریشان تھے ان کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کیا. اس لیے کہ تاریخ قرآن کے اندر کچھ ایسے نوجوان ملتے ہیں اللہ کے جو حق پرست تھے, ظالمین نے اس پر ظلم کیا, اور ایسا ظلم کیا کہ وہ بے ارو مددگار تھے. ان کے سامنے کچھ نہیں تھا, انہوں نے آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, دائیں دیکھا, کہیں بھی ان کو معاون اور کوئی ناصر نہیں ملا. ہمارے دوستوں اور بزرگوں,
तो वो कहाँ गए? आखिर में एक गार में गए और गार में जाके ऊपर की तरफ निगाह उठा के देखा और अल्लाह से ये दुआ की थी। आज जो यहाँ सामीन आए हुए हैं उनको मैं कहता हूँ यहाँ से जाएं तो इस दुआ को आप लेके जाएं, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हम पर रहमत निछावर कर दे, मेरे मामला को दुरुस्त फरमा दे। जब कोई दुनिया से परेशान होकर, जब दुनिया वाले तंग करते हैं और अल्लाह की तरफ निगाह उठा के देखता है तो अल्लाह को यह अदा बहुत पसंद है। मेरे रसूल की जिंदगी में भी है, जब तहवील किबला का वक्त आया, आप परेशान थे कि कब हुक्म आएगा तहवील किबला का, मेरे रसूल बार बार निगाह उठा के ऊपर की तरफ देखते थे। अल्लाह ताला को यह अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हजरत जिब्रील को बुलाया और हजरत जिब्रील को कहा कि जाओ मेरे रसूल को बता दो कि बार बार गर्दन मोड़ के ऊपर की तरफ देखना मुझे बेहद पसंद है। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। तो हमारे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने मेरे रसूल के सामने चंद नौजवान के वाक़यात को बयान किए जो परेशान हो के एक गार में चले गए छुपने के लिए। सूरह कहफ में एक तफसीली वाक़या जिक्र है, मैं उसको बयान नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ एक लफ्ज को इसके अंदर जोड़ता हूं। ये देखिए कि जो अल्लाह के हो गए, जिसने अल्लाह को याद की, अल्लाह की रहमत उस पर ऐसी आई कि इंसान टेंशन में परेशान होता है। कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र करता है जब वो गार के अंदर गए तो गार के अंदर बिच्छू होते हैं, गार के अंदर असदे होते हैं, गार के अंदर डंक मारने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उस गार को ऐसा उनके लिए बना दिया, ऐसा रहमत का जरिया बना दिया उसके लिए कि सूरज भी उसके लिए मुहैया कर दिए, हवा भी अल्लाह ताला ने उसके लिए मुहैया कर दिए, ऑक्सीजन भी अल्लाह ताला ने मुहैया कर दिए। और टेंशन में इंसान को नींद नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में जो जिक्र करता है फदरबना अला आदानिहिम फिल कहफि सिनीन अदादा, कि चंद साल तक अल्लाह ताला ने थपकी दे के सुला दिया। मैं एक लफ्ज कह के खत्म करता हूं कि देखिए कुरान के अंदर जराबा का लफ्ज आया। कुरान कहता है कि जराबा यानी थपकी को जराबा कहा। मैं कहता हूं कि इस मिसाल को समझने के लिए आप उस माँ को देखिए कि जिसके गोद में एक बच्चा हो और उस बच्चा को प्यार से थपका के वो माँ सुला रही हो प्यार के साथ, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने गोया कि इस आयत के अंदर ये जिक्र कर दिया कि मैंने प्यार के आगोश में उनको ले लिया और आगोश में लेने के बाद मैंने उनको सुला दिया। मैं किस्सा बयान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहता हूं कि देखिए ये जो आपका जामिया है, ये जो जामिया रहमानिया है, ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। जो अफराद यहाँ आए हैं, जो अफराद यहाँ आए हैं, आपसे जो कुछ हो सके ताउन करके जाएं। जिंदगी में अल्लाह को ये तो नहीं कह सकते कि अल्लाह जो कुछ घर में था हजरत अबू बकर की तरह, तेरे सिद्दीक की तरह सब कुछ ले जाके जामिया रहमानी में दे दिया था, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि अल्लाह जो कुछ मैं जेब में लेके गया था वो सब कुछ मैं रख के उस जगह में आ गया ताकि घर में आऊं तो मैं तेरे या तेरे रसूल के नाम लेके आऊं और मेरे जेब में कुछ ना हो। आपके देने और ना देने से कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ऊपर बैठ के देखता है, अल्लाह ताला की तरफ से इदारा कायम है, अल्लाह इसको संवारेगा और यहाँ से ऐसे गुलदस्ते निकलेंगे, ऐसे फूल निकलेंगे, ऐसे पढ़ने वाले निकलेंगे जो पूरी दुनिया के अंदर जुल्म को मिटाएगा, बदी को मिटाएगा, करप्शन को मिटाएगा, फसाद को मिटाएगा, इंतशार को मिटाएगा। जो दुनिया के अंदर फसाद बरपा है इंसान के काले करतूत की वजह से, उसको मिटाएगा। ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे अल्लामा हजरत अब्दुल क़य्यूम साहब हफिज़हुल्लाह रआ की, तो उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं यहाँ आया और चंद कलमात आपके सामने कहें और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। आप भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी सेहत में बरकत दे, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में अमन दे। और साथ में साथ ये भी दुआ करें कि जो मुखालिफीन हैं, मुखालिफीन के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दें। इस इदारे में आए हैं, अगर आप पैसा दे सकते तो दें, लेकिन मैं अल्लाह की जात पे कसम खा के कहता हूं कि अगर कोई मोहब्बत की निगाह से भी देखता है तो भी वो अल्लाह ताला उसको जन्नत अता करेगा, प्यार से देखता है तो भी जन्नत से अता करेगा। लेकिन अगर कोई मुखालिफत करता है तो हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब की मुखालिफत नहीं करता है, इसी तंजीम की मुखालिफत नहीं करता, इस इदारे की मुखालिफत नहीं करता, बल्कि वो मुखालिफत करता है उस मदरसे की जो मेरे रसूल ने सफ़ा में बनाया है, कल अल्लाह के लिए बनाया है, कल रसूल के लिए बनाया है। इसलिए मैं उनसे भी कहता हूं और उनके लिए बद्दुआएं नहीं, जो मुखालिफिन है बद्दुआएं नहीं, उनके लिए दुआ कीजिए अल्लाह उनको सही समझ दे दे, अल्लाह उनको सही हिदायत दे दे, अल्लाह उनकी सही रहनुमाई फरमा दे, अल्लाह उनके आखिरत को संवार दे कि मौत से पहले पहले ऐसे अफराद को जो किसी मदरसे के लिए बद्दुआ करते हो, किसी मदरसे पे
बदनिगाही से देखते हो, अल्लाह ताला उनकी निगाहों को सही सालिम रखे और सही रास्ते पे उनको चला दे। इन्हीं चंद कलमात पे मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही तौफीक दे दे और इस इदारे को अल्लाह ताला कबूल फरमा लें और इस इदारे को आखिर तक कबूल कर ले। यहाँ से पढ़ने वाले, यहाँ से पढ़ाने वाले, यहाँ के जिम्मेदार सबको अल्लाह ताला कबूल कर ले और हमारे आपके लिए बख्शिश का जरिया बना दें। वो आखिर दाउन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर।